बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं रास्ता न्यूज़ और मैं हूँ आपका मेज़बान सियार शमसी। और नाजरीन, अमेरिका में एक तब्दीली आ चुकी है। नए सदर जो बाइडन ने अपना हलफ उठा लिया है और नायब सदर कमला हैरिस ने भी हलफ उठा लिया है और काबीना के नाम भी फाइनल किए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही जो बहुत से सवाल पैदा हुए हैं कि सदर ट्रंप जाते जाते क्या कर गए हैं। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में हम आपको दो तीन बहुत अहम बातें भी डिस्क्लोज़ करेंगे कि जो इस मौका पर वाक़यात रूनुमा हुए हैं, और साथ ही जो नए सदर ने अपने 100 दिन का प्रोग्राम कौम के सामने पेश किया है, उसके भी अहम नुकात और उसका तज्ज़िया भी करेंगे। और नाज़रीन, जो अहम ख़बर है वो ये है कि सदर ट्रंप वैसे तो वाइट हाउस में उन्होंने नए सदर का रवायत के मुताबिक इस्तकबाल नहीं किया और वो एक दिन पहले ही वाइट हाउस छोड़कर चले गए। लेकिन जाते जाते जो बाइडन के नाम एक ख़त छोड़ गए हैं। उस ख़त में क्या है, उस ख़त का मकसद क्या है, उसके मंदरजात क्या हैं और उसका क्या आगे आने वाले दिनों में उस ख़त के हवाले से क्या सूरत हाल या नई कहानी सामने आएगी, ये भी आज आपको हम बताएंगे। और इसके साथ साथ सदर ट्रंप के जाने के बाद जो कहानियाँ वहाँ जन्म ले रही हैं और वहाँ के जो मीडिया के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई है, और ख़ास तौर पर ख़ुद मीडिया का जो रवैया है, वैसे तो मजमूई तौर पर अमेरिका के अवाम ने खुशी का इजहार किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा वहाँ से जो इत्तलात आई हैं वो वहाँ का मीडिया है। और इस मीडिया ने, अमेरिकन मीडिया ने 4 साल बहुत सख्त और एक तौहीन अमेज़ रवैये का सामना किया है और उन पर बहुत से इल्ज़ाम भी लगते रहे हैं। ख़ास तौर पर CNN और इस बेशुमार जो भी उनके सदर ट्रंप के सामने आया या किसी ने सवाल किया, उन्होंने उस सहाफ़ी को सरे महफिल ना सिर्फ उसकी इंसल्ट की, उसको शट अप कॉल देते हुए बैठा दिया। और ये सिलसिला तसलसल के साथ जारी रहा और प्रेस पर बेशुमार सदर ट्रंप इल्ज़ामात लगाते रहे। आज 2 दिन से यूँ लगता है कि अमेरिका का पूरा मीडिया पुरसकून सा हो गया है, और वो मीडिया भी, फॉक्स न्यूज़ भी, जो सदर ट्रंप का हामी समझा जाता था, वहाँ भी अब एक तब्दीली देखने में आ रही है। और वो जो बाइडन के हवाले से मुस्बत रिपोर्टिंग वहाँ से ख़बरें आना शुरू हुई हैं। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं कि सदर ट्रंप के जाने के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई वहाँ, और एक तब्दीली को बड़े मुस्बत अंदाज में लिया जा रहा है। इसके साथ ही जो बाइडन ने अपना जो पहला ख़िताब किया है, अगर उन अहम नुकात का जायज़ा ना लिया जाए कि जो आने वाले 4 साल हैं कि अमेरिका का जो पॉलिसियाँ होंगी, दुनिया के साथ क्या तल्लुकात होंगे, ख़ास तौर पर मुसलमान ममालिक के साथ अमेरिका का जो एक तर्ज़ अमल जो माजी में रहा है, क्या उससे मुख्तलिफ होगा, उसका इजहार हमें जो बाइडन की जो पहला खिताब था उसमें, और खिताब के बाद जो उन्होंने एक साइन किए हैं, जो ऐलानात किए हैं, एक तरह से एक अपने सदर बनते ही उन्होंने पहले जो फ़ैसले किए हैं, उसके मुताबिक उन्होंने मुसलमान ममालिक पर जिन 6 ममालिक पर पहले पाबंदियाँ लगी थी, उनसे वो पाबंदियाँ उठा ली गई हैं। और उसके साथ ही मज़ीद जब पाबंदियाँ और कुछ ममालिक पर भी, मैं उनके नाम आपको यहाँ बताए देता हूँ। ख़ास तौर पे लीबिया है, उसमें ईरान है, उसमें तंजानिया जो बाद में शामिल किया गया, उसमें सूडान है, और ईरान का बता चुका हूँ मैं, लीबिया है, यमन है, सोमालिया है, सीरिया है, इराक़ है। इन ममालिक पर सदर ट्रंप ने पाबंदी लगा दी थी कि यहाँ से कोई बाशिंदा जो है वो अमेरिका नहीं आ सकता। और बाद में इनमें इजाफ़ा किया गया, एरिट्रिया, नाइजीरिया, बर्मा और किर्गिस्तान पर भी
پابندی لگائی گئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ تنزانیہ کو بھی اس پابندیوں میں شامل کر دیا گیا تھا، لیکن جو بائیڈن نے اپنے پہلے خطاب میں ہی ان پابندیوں کے خاتمے کا اعلان کر کے مسلم دنیا کے ساتھ ایک مثبت شروعات کا آغاز کیا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی جو دوسرا اہم فیصلہ ہمیں نظر آتا ہے، جس طرح ایران سے پابندی اٹھائی گئی ہے، اس سے اشارہ ملتا ہے کہ ایران کے ساتھ امریکہ کے جو اب ریلیشن ہے وہ معمول پر بدتدریج آتے جائیں گے، اور ایران پر جو پابندیاں ہیں، جو بہت ہی غیر انسانی پابندیاں لگی ہوئی ہیں، اس میں یقیناً نرمی آئے گی یا ان کا خاتمہ ہوگا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی جو صدر جو بائیڈن نے ملک کی داخلی جو ایک معیشت کے یا مسائل ہیں، ان حوالوں سے عوام کے لیے بڑے ریلیف کا اعلان کیا ہے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے جو گھر تھے لونز پر، ان کی قسطوں میں، ان میں بڑی ریلیف دی گئی ہے یا ان کو مؤخر کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انصاف کے ادارے ہیں، تمام اداروں کو کہا گیا ہے کہ نسلی امتیاز کے بغیر تمام امریکنز کے لیے مساوی جو ہے وہ سہولتیں دی جائیں یا ان کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کے حوالے سے صدر جو بائیڈن نے بڑی اہم بات کی ہے، اور اس انسانی حقوق کو یقینی بنانے کے حوالے سے اپنے عزم کا اظہار کیا ہے۔ اس حوالے سے یقیناً ایک نئی امید پیدا ہوئی ہے کہ کیا وہ انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں فلسطین میں ہو رہی ہیں، کشمیر میں ہو رہی ہیں، کیا ان کا بھی وہ خاتمہ کر پائیں گے جو گزشتہ برسوں میں جوبن پر تھیں، اور اس لمحے میں بھی مقبوضہ کشمیر تو ایک بالکل بڑی جیل میں تبدیل ہو چکا ہے۔ وہاں 5 اگست سے مکمل کرفیو چلا آ رہا ہے، اور اسی طرح فلسطین کی بھی حالت زار جو ہے وہ جیل، بہت پرانی جیل وہ بن چکی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً صدر جو بائیڈن یا ڈیموکریٹ جن کی ہسٹری ہے کہ وہ انسانی حقوق کے حوالے سے اپنا ایک کردار ادا کریں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی جو بہت اہم فیصلہ ہمیں سامنے نظر آیا ہے، اس میں بہت اہم جو خاص طور پر اس کا اظہار بھی ہمیں نظر آیا کہ بحیثیت انسان، انہوں نے کہا کہ بحیثیت انسان میں اور ایک صدر کی حیثیت سے میں اب سب کا صدر ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک ملک میں جو کشیدگی یا ایک بہت بڑی تقسیم نظر آتی تھی، اس کو ایک قریب لانے کی کوشش کی ہے، اور لیکن یہ جو وہاں کے تجزیہ کار ہیں یا میڈیا جو بات کر رہا ہے، وہ اس کے مطابق یہ خلیج ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ صدر ٹرمپ جو ہیں جاتے جاتے وہ اس بات کا اظہار کر گئے ہیں، یا ان کی جو پالیسی رہی ہے، اور ہدف سے پہلے جو کیپٹل ہل میں حملہ ہوا، اس سے ان کا عزائم عیاں ہے کہ وہ ابھی 4 سال اپوزیشن ایک لیڈر کا کردار ادا کریں گے، اور اس حوالے سے یقیناً انہیں ریپبلکن کے پارٹی کے اندر سے بھی مخالفت کا سامنا ہے، اور جب ووٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی ان کو اپنی ہی پارٹی کے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ سابق صدر ٹرمپ کوئی نئی جماعت بنا سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ خبریں بھی وہاں گردش میں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں کے اخبارات نے ان کے جانے کے بعد جو کہانیاں یا اعداد و شمار سامنے لائے ہیں، وہاں کے نیو یارک ٹائم نے جو سب سے پہلے سٹوری دی تھی کہ صدر ٹرمپ نے اپنے 4 سالہ دور میں 4 سالہ دور میں صدر ٹرمپ نے کتنے جھوٹ بولے عوام کے ساتھ، انہوں نے 4 سال میں کتنے جھوٹ بولے، یہ اعداد و شمار انہوں نے
بتائے ہیں، اور یہ 13 جولائی گزشتہ سال 2020 کی رپورٹ میں اس وقت بتایا گیا تھا کہ صدر ٹرمپ 30,573 بار جھوٹ بول چکے ہیں، اور اب جب کہ وہ وائٹ ہاؤس سے رخصت ہو چکے ہیں تو وہاں کے ایک اخبار دا ہل نے اس کو نیو یارک ٹائم کو ہی رپورٹ کرتے ہوئے واشنگٹن پوسٹ کو کوٹ کرتے ہوئے حتمی جو اعداد و شمار دیے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے کتنے جھوٹ بولے اپنے 4 سالہ دورے اقتدار میں، اور اس کی انہوں نے تعداد دی ہے 30,573 بار جھوٹ بولے اور گمراہ کیا۔ اور اس میں ایک ایسا لفظ بھی رپورٹ کیا گیا ہے کہ جس میں 473 بار ایک ہی بات کو بار بار دہرایا گیا اور اس کو جھوٹ سے تعبیر کیا ہے اخبار نے، اور وہ تھی کہ امریکہ کی معیشت بہت بہترین ہے۔ ناظرین، امریکہ کے ظاہر ادارے مضبوط ہیں، اور وہاں جو لیڈر بنتا ہے یا حکومت بناتا ہے، بادشاہ بنتا ہے، وہ اتنا آزاد نہیں ہوتا، اور وہاں اس کی ہر حرکت پر یا اقدام پر یا فیصلے پر نظر رکھی جاتی ہے۔ وہاں کا پریس، وہاں کا معاشرہ اس پر آنکھیں کھلی رکھتا ہے، جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ سارے عمل میں تمام تر صدر ٹرمپ کے جارحانہ عزائم کے باوجود وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکے کہ جس سے انتقال اقتدار رک جاتا۔ ناظرین، انتقال اقتدار بھی ہوا، اور وہاں کا جو صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ وہ لوگ معمول کی طرف اپنے کام میں مصروف ہو گئے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ اب آہستہ آہستہ وہاں ایک حالات جو صدر ٹرمپ کے اقدامات کی وجہ سے کشیدگی یا تقسیم نظر آتی تھی وہ کم ہوگی۔ ناظرین، میں نے شروع میں بتایا تھا کہ صدر ٹرمپ جاتے جاتے جو بائیڈن کے لیے خط چھوڑ گئے ہیں، اور اس خط کا انکشاف اس وقت ہوا ہے جب جو بائیڈن نے دفتر سنبھالا ہے، تو وہاں ان کے سامنے وہ خط آیا ہے، اور ان کی جو پریس سیکرٹری ہیں مس یہ پہلے بھی رہ چکی ہیں، وائٹ ہاؤس کی ترجمان ہیں، اوباما کے ساتھ بھی یہ کام کر چکی ہیں، جین سکی ان کا نام ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ خط کے مندرجات تو ابھی ہم نہیں بتائے جا سکتے، لیکن جو بائیڈن نے وہ خط میرے سامنے پڑھا ہے، اور اس پر صرف یہی ابھی بتایا ہے کہ یہ ایک مہربان خط تھا، اور جس میں بظاہر نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا ہے، لیکن اس کے مندرجات ابھی تفصیل کے ساتھ مکمل طور پر ابھی ڈسکلوز نہیں ہوئے، اور ذرائع بتاتے ہیں یا اس وقت جو رویہ یا وہاں ڈسکس ہو رہا ہے کہ اس خط میں یقیناً کوئی ایسی خاص بات ہے کہ جس کے مندرجات ابھی نہیں سامنے لائے جا رہے۔ آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ اس خط سے کیا نکلتا ہے، لیکن وہاں تبدیلی آ چکی ہے، اور ہم نے جو گزشتہ پروگرام میں بتایا تھا ہمارے نمائندے ذیشان احمد نے کہ اگرچہ تقریب میں لوگ کم نہیں آئے، جہاں وہاں جو سیکورٹی کے مسائل تھے، کووڈ-19 کا مسئلہ تھا، جس کے حوالے سے جو بائیڈن نے بہت بڑا فیصلہ کیا ہے کہ پہلے 100 دن میں ہر امریکی ماسک پہنے گا۔ تو ناظرین، اس کو سمیٹتے ہیں اس سارے سلسلے کو اس امید کے ساتھ کہ جو بائیڈن کی حکومت جہاں داخلی معاملات پر ابھی توجہ دے گی، یقیناً کشمیر کے عوام، فلسطین کے، اور جہاں جہاں بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، امریکہ کی نئی حکومت اس میں اپنا کردار
ادا ضرور کرے گی، اگرچہ توقعات کم ہیں کہ امریکہ میں صدر تو تبدیل ضرور ہوتے ہیں، لیکن شاید پالیسیاں وہی پتھریلی رہتی ہیں۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔